हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे इस्लामिक स्टडीज़ से रिलेटेड लेक्चर सीरीज़। तो सबसे पहले जो इसमें बेसिक जो टॉपिक है वो मैं नहीं समझता कि इतना अहम है, क्योंकि उसमें वही चीज़ें सारी हमने बयान करनी है जो कि हम पूरे सिलेबस में पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए जैसा कि कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम है, ये सारा कुछ हम जो कुछ भी इस सिलेबस में पढ़ रहे हैं बेसिकली वो एक इस्लामी कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। उससे हट के कुछ ऐसा डिफरेंटली नहीं है। जैसा कि यहाँ पे है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम। अब उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है, हमारा टॉपिक इस्लामियात का वहाँ से शुरू होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ, यानी कि इंसानी ज़िंदगी में दीन की क्या अहमियत है। उसके बाद उसी दीन से रिलीजन का क्या डिफरेंस है, और फिर उसी दीन यानी कि इस्लाम के डिस्टिंक्टिव यानी कि उससे मतलब ऐसे यूनिक से जो उसको सबसे नुमाया और बेहतर करिए मतलब साबित करते हैं, तो उसकी क्या अपने एस्पेक्ट्स हैं, ऐसे वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो इस्लाम को डिस्टिंक्टिव बनाते हैं। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। जो इस्लाम जो है, अल्लाह का जो दीन है वो इस्लाम है। इसकी अरबी भी बहुत आसान है, अगर इसकी वो भी आप लोग याद करना चाहो तो वो कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश में जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो आयत के बगैर, फिर उनका ये है कि उनको इंग्लिश की जो ट्रांसलेशंस हैं वो उर्दू वालों की निस्बत ज्यादा याद करनी पड़ेंगी। तो पहली आयत ये है। दूसरी है, ओ अल्लाह ग्रांट मी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीन। ये हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने कहा है कि ओ अल्लाह मुझे जो है दीन की सही समझ अता फरमा। अब इसमें जो है ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सबसे ज्यादा दीन का लफ्ज यूज करते थे। उसके बाद है एक और आयत जो कि मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन या इस टॉपिक के एंड में भी ये जो है यूज की जा सकती है, और ये आयत चाहे वो डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन पूछ रहा है, या वो इम्पोर्टेंस ऑफ दीन पूछ रहा है, या डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम पूछ रहा है, तो ये आयत ऐसी हैं तीनों की तीनों जो कि उसमें यूज हो सकती है। मतलब दीन से रिलेवेंट कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इन आयत को यूज कर सकते हैं, और ये सारी की सारी आसान है। अब उसमें एंड वाली जो आयत है वो ये है, दिस डे आई हैव परफेक्टेड योर दीन फॉर यू, completed my favor upon you and have chosen for you Islam as your deen। इसमें बेसिकली कहा यह जा रहा है, ये सूरह मुआहिदा की आयत है कि इस दिन यानी कि आज के दिन मैंने आपका दीन मुकम्मल कर दिया, इसको आपके लिए आपके फेवर में मैंने कंप्लीट किया और इस्लाम को आपके लिए पसंद कर लिया है। ये जो है इसकी ट्रांसलेशन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलीजन। अब दीन का जहां पे भी जिक्र हो, लाजमी बात है उसे हमने रिलीजन से ही कंपेयर करना होता है। एक रिलीजन से ही एक अलग थॉट जो है ना वो ली जा रही है। तो रिलीजन क्या है? रिलीजन हमेशा एक नैरो सेंस में यूज होता है। इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है, यानी कि कुछ ऐसे डॉगमास, कुछ ऐसे रिचुअल्स जो वर्शिप्स के लिए है, और कुछ ऐसी सोशल कस्टम्स जो कि हम अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट समझते हैं या हम उनको सेलिब्रेट करते हैं, तो उनके साथ जो चीजें डील करती हैं ना बेसिकली उनको हम रिलीजन कहते हैं। ठीक है, रिलीजन कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ नहीं है। रिलीजन जस्ट एक नैरो सेंस है कि आपकी डॉगमास, आपके रिचुअल्स और आपकी सोशल कस्टम्स मतलब किस तरह डील करेंगी, और ये इंडिविजुअल लेवल पे है, इसका कलेक्टिवली इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे कि ये फ्लो चार्ट नीचे बना हुआ है कि इंडिविजुअल लाइफ किस पे डिपेंडेंट है, रिलीजन पे, और रिलीजन किन किन चीजों पे है, डॉगमास पे, रिचुअल पे और सोशल कस्टम पे। अच्छा, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सर ईबी टेलर, रिलीजन मींस द बिलीफ इन स्पिरिचुअल बीइंग। ईबी टेलर ने कहा कि मजहब का मतलब सिर्फ रूहानी चीजों पर यकीन रखना है। अब जरा हम इसको एनालिटिकली देखते हैं कि दुनिया में किस तरह रिलीजन्स कितने परसेंट जो है वो फॉलो किए जा रहे हैं। आप इसको एक पाई चार्ट की सूरत में भी बना सकते हैं, और आप इसका जो है एक टेबल भी बना सकते हैं, ये इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है।
سب سے پہلے اگر ہم مسلمز کا پرسنٹیج دیکھیں دنیا میں تو وہ ہے 21.01%. اس کے بعد آتا ہے کرسچنز. ویسے تو کرسچن سب سے زیادہ ہے، کرسچنز ہے 3.2%. اب 33.32% جو ہے دنیا میں عیسائی ہیں، 21.01% جو ہے وہ مسلمز ہیں. اس کے بعد نمبر آتا ہے نان ریلیجیس کا، وہ ہے 14.09%. 14.09% وہ لوگ ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہے بیسیکلی، یا آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے، یا وہ جو ہے نا اس کو مطلب اتنا نہیں مانتے مذہب کو، اتنا مذہبی چیزوں پر جو ہے نا وہ نہیں چلتے ہیں. اس کے بعد ہے دوسرے مذہب، یعنی کہ جو چھوٹے چھوٹے سے مذہب ہیں، مطلب کسی کا 1% 2%، ان کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ٹوٹل بن جاتے ہیں 12.48%. اس کے بعد ہے ہندوز 13.26% جو ہے ہندوز ہیں پوری دنیا میں. اس کے بعد جو بدھسٹ ہے وہ ہے 5.84%. تو اتنا جو ہے نا وہ مذہب کی ڈیویژن کی گئی ہے. یہ سارے بیسیکلی جو ہے وہ ریلیجن ہے پوری دنیا میں. اب دیکھیں ان میں سے صرف ایک ہی دین ہے، اور وہ دین ہے اسلام، اور اسلام کے فالوور مسلم کہلاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 21.01% لوگ جو ہے وہ دین کو فالو کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو 79% لوگ ہیں وہ ریلیجنز کو فالو کرتے ہیں. ان کے پاس دین نہیں ہے، ان کے پاس جسٹ ریلیجن ہے. اور 14.09% تو ایسے ہیں جو اس ریلیجن کو بھی نہیں مانتے ہیں. اب ہم نے جیسا کہ ریلیجن کو دیکھ لیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ دین کیا ہے. وہ چونکہ ایک نیرو سینس میں یوز ہوتا تھا، اب یہ براڈر ایسپیکٹس ہے. دین ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف نہیں تھا، وہ جسٹ انڈیویجول لائف، ریچول، ڈوگماز اور سوشل کسٹمز پہ تھا. یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. ریلیجنز کیا ڈیل کرتا ہے؟ مین کا ریلیشن ود گاڈ. جبکہ مذہب کا تو یہ ہے کہ مطلب کہ جو گاڈ کے ریلیشنز ہیں وہ اپنے فیلوز کے ساتھ کیسے ہیں، دین اس چیز کو بھی ڈیل کرتا ہے. ایک تو دین یہ دیکھتا ہے کہ انسان کے تعلق اس کے خدا کے ساتھ کیسے ہے، اور خدا کے تعلق انسان کے ساتھ کیسے ہے. Religions deals with private affairs of life, whereas deen covers all aspects of life. جو ریلیجن ہے وہ پرائیویٹ افیئرز آف لائف کو ڈیل کرتا ہے، جبکہ جو دین ہے وہ تمام اسپیکٹس، چاہے وہ آپ کے پرسنل ہے، انڈیویجول ہے، کلیکٹیو ہے، وہ ہر اسپیکٹس کو ڈیل کرتا ہے. In other words, دین is all embracing term which includes. اب دین ان ساری چیزوں پہ مشتمل ہے: ریلیجن، سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم، یعنی کہ آپ کے مذہب، آپ کا معاشرہ، آپ کی سیاست اور آپ کی معیشت کے جتنے بھی سسٹمز ہیں وہ سارے دین پہ چل رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو مذہب دے اسے دین کہتے ہیں. It touches upon the material as well as the spiritual dimension of human existence. یہ یعنی کہ فزیکل اور اسپرچول، فزیکل اینڈ میٹا فزیکل، یہ دونوں کو ڈیل کرتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جسٹ روحانیت کے ساتھ ہو یا پھر جو ہے نا فزیکل ورلڈ کے ساتھ ہو. یہ دونوں چیزوں کا جو ہے نا کمبینیشن ہے. In this regard, Islam is not only. اب چونکہ اسلام میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ وہ اسپرچول کو بھی ڈیل کرتا ہے اور فزیکل ورلڈ کو بھی ڈیل کرتا ہے، تو اسلام ایک دین ہے. اس لحاظ سے ہم جو ہے نا اس کو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک دین ہے اور دین والی ساری کریکٹرسٹکس وہ اسلام میں پائی جاتی ہیں، اور دنیا میں صرف ایک ہی دین ہے، وہ اسلام ہے. اب اس حساب سے اگر ہم دیکھیں ڈاکٹر خلیفہ عبد الحاکم، تو وہ اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اسلام کا مطلب ہے پیس ایز ویل ایز سبمیشن، یعنی کہ امانت، ایک مطلب امن اور اپنے آپ کو کسی کے سبمیشن میں دے دینا. اب اگر ہم دین کا فلو چارٹ دیکھیں، جیسا کہ ہم نے پہلے ریلیجن کا دیکھا تھا، تو دین انٹائر کوڈ آف لائف ہے. اب اس میں ہم انڈیویجول لائف بھی دیکھتے ہیں اور دوسری طرف کلیکٹیو لائف بھی دیکھتے ہیں. انڈیویجول لیول پہ جو ہی چیزیں جو ریلیجن میں دیکھی جاتی ہیں، ریلیجن میں ڈوگماز، ریچولز اور کچھ سوشل کسٹمز. اگر ہم دوسری طرف دیکھیں، دین اس کے علاوہ یہ چیزیں تو ڈیل کرتا ہے، اس کے علاوہ ایک اور اسپیکٹس بھی ہے جس کو کلیکٹیو لائف کہتے ہیں. اس میں آپ کے سیکولرزم،
सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, और उसके बाद इन सब से को जो यूनिक है वो पर्सनल लॉज, यानी कि ये पर्सनल लॉज भी इसी पे में कवर होते हैं। तो ये फ्लो चार्ट जो है मतलब एक समरी है दीन की, कि दीन हर एस्पेक्ट्स को डील कर रहा है। अब दीन का टर्म इन कुरान, अब दीन का जो लफ्ज है ना, वो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमेशा दीन का लफ्ज यूज करते थे। अब दीन का लफ्ज कुरान में 79 वर्सेस, यानी कि कुरान में जो है वो ये वर्ड यूज हुआ है। इट्स प्रिसाइज डेफिनेशन हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिसएग्रीमेंट। बेसिकली इसकी डेफिनेशन जो है ना वो बेसिकली मिसअंडरस्टैंड की जा रही है और इस पे डिसएग्रीमेंट्स भी हैं, यानी कि हम सिंपल टर्म में ये कह सकते हैं कि इसके तर्जुमे में तजाद है अभी भी। फॉर इंस्टेंस द टर्म इज ऑफन ट्रांसलेटेड इन पार्ट्स ऑफ कुरान एज रिलीजन, क्योंकि कुछ हिस्से में इसी दीन को एज अ रिलीजन लिखा जाता है। जब हम ट्रांसलेट कर रहे हैं दीन लफ्ज को तो हम कहीं इसको रिलीजन लिख देते हैं, और कुछ स्कॉलर्स ऐसे भी हैं जो इसको एज अ फेथ कंसीडर करते हैं, यानी कि जहां दीन लफ्ज आ गया ना उसकी ट्रांसलेशन में फेथ लिख देते हैं। तो ये जो है ना बेसिकली दीन का जो है ना टर्म है जो कुरान में 79 आयात में यूज हुआ है, और उसको कहीं पे रिलीजन इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए, तो कहीं पे फेथ इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एक मतलब वेल नोन स्कॉलर है फजल उर रहमान मलिक, जो कि सजेस्ट करते हैं कि दीन जो है ना वो बेसिकली क्या है, द वे टू बी फॉलोड। बेसिकली दीन एक ऐसी चीज को कहते हैं, एक ऐसा रास्ता है जिसको फॉलो किया जा सकता है। बस इसकी फजल उर रहमान ने इस तरह एक्सप्लेनेशन दी है। वो एक स्कॉलर हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई इसका जो हम माना लेंगे ना वो ये है कि एक ऐसा रास्ता जो फॉलो किया जा सके। अब हम अगली हेडिंग जो कि सिलेबस में है पहली, वो ये कि डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन। अब एक तो डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन को एक्सप्लेन करने का तरीका ये है कि आप टेबल या बॉक्स की सूरत में उनको एक्सप्लेन कर दें, और दूसरा तरीका है एनालिटिकल एस्पेक्ट्स में इसको डील करना। तो मैंने यहाँ पे जो फॉर्मेट यूज किया है वो एनालिटिकली 3 स्कॉलर्स के व्यूज मैंने लेकर के इनको एक्सप्लेन किया है। अगर किसी को एक यानी कि चार्ट या डायग्राम की सूरत में इनको एक्सप्लेन करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के एक्सप्लेनेशन का ये फायदा है कि आप आयात वगैरह जो है वो कोट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम पहला व्यू देखेंगे डॉक्टर इसरार अहमद का। डॉक्टर इसरार अहमद का कहना है कि मजहब हैज नेवर बीन यूज्ड इन द एंटायर ट्रेजरी ऑफ कुरानिक टेक्स्ट और अहादीथ, दीन हैज बीन यूज्ड फॉर इस्लाम। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दीन का लफ्ज यूज करते थे। डॉक्टर इसरार अहमद का कहना है कि कहीं पर भी कुरानिक टेक्स्ट में या इस्लामी टेक्स्ट में मजहब का लफ्ज यूज नहीं हुआ है, हमेशा दीन का लफ्ज यूज हुआ है। कुरान की आयत है, श्योरली द ट्रू रिलीजन विद अल्लाह इज इस्लाम, यकीनन जो सच्चा रिलीजन है अल्लाह के साथ वो इस्लाम है। द ट्रू रिलीजन अल्लाह's रिलीजन, यानी कि जो सच्चा रिलीजन है वो अल्लाह का रिलीजन है। तो ये रिलीजन जो है ना, मतलब जैसा कि मैंने पहले कंफ्यूजन क्लियर की कि कहीं पर इसकी जो कंफ्यूजन है वो ये है कि हम इसे ट्रांसलेट रिलीजन के नाम से करते हैं। ये मतलब यहाँ पर भी एक आयत को ही ट्रांसलेट किया गया है। अब देखें यहाँ पे ये जो दीन लफ्ज है, अरबी में ये लफ्ज दीन है, लेकिन यहाँ पे उस लफ्ज को रिलीजन लिखा गया है इस आयत में। तो ये एक आयत है जो आप कह सकते हैं कि वहां पर दीन का लफ्ज यूज हुआ है। रिलीजन डिनोट्स बिलीफ ऑफ इंडिविजुअल्स, रिलीजन से जो है वो इंडिविजुअल यानी कि आपका अपना बिलीफ, मेरा अपना, मैं जो मानूं वही रिलीजन है। आप जो मानो, जिस चीज पे यकीन रखते हो वही रिलीजन है। इसका कलेक्टिव सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है, आप अपना करो मैं अपना करूं, ठीक है, ये रिलीजन में ये है। तो जबकि दीन में ऐसा नहीं है, दीन में कलेक्टिवली है, पूरी सोसाइटी, पूरा कॉन्सेप्ट एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमता है। उसके बाद है सेवरल रिलीजन्स कैन को एग्जिस्ट बट देयर कैन बी ओनली वन दीन। अब तीसरा पॉइंट डॉक्टर इसरार अहमद का ये है कि यहां पर बहुत सारे
جو ریلیجن ہے وہ ایگزسٹ کر سکتے ہیں، لیکن دین صرف ایک ہی ہے، دین مختلف نہیں ہو سکتے ہیں، اور وہ دین ہے اسلام. اور جو دین ہے اسی میں ہی آپ کا ریلیجن انکلوڈ ہو جاتا ہے. یعنی کہ جو آپ کو ریلیجن وغیرہ والے کہہ رہے ہیں، ریلیجن کا جو کانسیپٹ ہے وہ سارے کا سارا ایگزسٹ کرتا ہے آپ کے دین میں. تو دین ایک براڈر ٹرم اسی لیے اس کو کہا گیا ہے. Then do they like a religion other than the religion of Allah؟ یہاں پر ایک آیت ہے کہ then do they like a religion other than the religion of Allah, and to him has submitted who so is in heavens and earth, willingly and unwillingly, and to him shall they be returned. اگر اس کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرے مذہب کو مانتا ہے اور اس پر وہ یقین رکھتا ہے تو پھر اسے ایک دن اللہ کی طرف لوٹ کے آنا ہے، کیونکہ یہ سچا دین ہے. اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا ہے کہ دین از the submission to one God whereas religion can be submission to many God. ڈاکٹر اسرار احمد نے ایک اور پوائنٹ ریز کیا ہے کہ دین آپ کو ایک خدا کے سامنے جھکنا سکھاتا ہے، جبکہ ریلیجن آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کسی بھی سپریم اتھارٹی کے آگے جھک سکتے ہو. اللہ is besides whom none is to be worshipped, self-living sustainer of others. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کریکٹرسٹکس ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ besides whom none is to be worshipped، اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، وہ all in all ہے. اس کے بعد how مذہب اسلام became دین. اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ وہ ڈاکٹر اسرار احمد کے ویو سے لیا گیا ہے کہ مذہب جو ہے وہ دین کیسے بنتا ہے. when people living in a particular area follow guidance of Islam at individual level then it becomes دین. جب کہیں رہنے والے لوگ اسلام کی گائیڈنس کو انڈیویجول لیول پہ فالو کرنا شروع کر دیں اس کو دین کہتے ہیں، کیونکہ دین ایک کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے. اسلام میں حاکمیت اور اقتدار صرف اللہ کے لیے ہے. اقتدار مسلمانوں کے پاس امانت ہے، بطور خلافت دین آیا ہے، غالب ہونے کے لیے ہے. when Islam is dominant it is دین. جہاں کہیں آپ کا اسلام ڈومیننٹ ہو وہ وہاں پہ دین کہلاتا ہے. جیسے کہ اب ایک کنٹری ہے جس طرح ہمارا جمہوریہ پاکستان ہے ڈیموکریٹک، اب یہاں پر جو سسٹم یعنی کہ کانسٹیٹیوشنلی فالو کیا جا رہا ہے وہ تو اسلامک فالو کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ اسلام ڈومیننٹ ہے تو یہاں پر ہم دین کو فالو کر رہے ہیں. اور اگر کوئی ایسی جگہ جہاں پر اسلام ڈومیننٹ نہیں ہے اور اسلام کو ایک جو ہے نا پرسنل یا انڈیویجول مسئلہ بنا دیا گیا، یعنی کہ انڈیویجولی آپ کی مرضی ہے اس کو مانو نہیں مانو دیٹس اٹ، تو وہاں پر یہ جو دین کا لفظ ہے نا وہ اسلام کے لیے صحیح نہیں ہوتا ہے. وہاں پر یہ ایک مذہب کے طور پہ اسلام یوز ہو رہا ہے، کیوں کہ وہاں پہ پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم جو اسلامی ہے وہ فالو نہیں ہو رہا ہے. اس کے بعد اگلا اسکالر ہے مولانا مودودی صاحب. اب اس میں سے he used مذہب for different sects of Islam and deen is a complete way of life. مولانا مودودی صاحب کا صرف یہی کہنا ہے کہ جو دین ہے نا وہ اس طرح ہے جیسے کہ اسلام کا ایک سیکٹ، یعنی کہ کوئی ایک فرقہ اگر ہم لیں تو اسے ہم مذہب کہیں گے، لیکن اگر ہم کسی دین ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف لیں کسی چیز کا یا کسی سوسائٹی کا تو اس کو ہم دین کہیں گے. اس کے بعد ہے کانسیپٹ آف پرویز. اب یہ تیسرے اسکالر ہے، ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے اٹ از کنسرن ود پرائیویٹ ریلیشن شپ بٹوین مین اینڈ گاڈ. بیسکلی جو مذہب ہے وہ کیا کرتا ہے کہ لوگوں کو سرٹن سیکٹس میں ڈیوائڈ کرتا ہے، اور ان کو یہ جو لوگ یہ کہیں کہ وداؤٹ اینی لاجک کہ یار ہم صحیح ہے باقی غلط ہے، تو یہ بیسکلی یہ کوالٹی صرف مذہب میں ہی پائی جاتی ہیں. اور پھر مذہب میں ہر بندہ انڈیویجولی سوچ رہا ہوتا ہے، جبکہ دین میں کیا ہوتا ہے کہ ویلفیئر آف آل ہیومن بینگ، تمام انسانوں کو کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جاتا ہے. اس میں
سیکٹیرینزم کی طرف جانا گناہ ہے، اور we accept things on the basis of logic or reasons. دین میں جس چیز کو آپ کی لاجک اور آپ کی ریزن ایکسپٹ کرتی ہے اس چیز کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے. اس میں آئسولیشنزم اور اسکیپزم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام ایز اے دین جو ہے وہ فیملی لائف کو پروموٹ کرتا ہے، اور یہ ایسیٹیسزم اور مونسٹیسزم کے اگینسٹ ہے. نو ایسیٹیسزم ان اسلام. اب دیکھیں یہ مونسٹیسزم یا ایسیٹیسزم اس طرح کے کانسیپٹ ہیں کہ آپ پوری دنیا چھوڑ چھاڑ کے بس اللہ اللہ کرنے لگ جاؤ. ٹھیک ہے، جس خدا کو آپ مانتے ہیں اس کے لیے اپنی ساری زندگی بس جو ہے نا وہ قربان کر دو، اور آپ نے کچھ نہیں کرنا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ریلیجن میں پایا جاتا ہے، دین میں ایسا نہیں ہے. دین میں جو ہے نا آپ نے دنیا کو بھی چلانا ہے اور آخرت کے لیے بھی کوشش کرنا ہے. دین کالز فار اے بیلنسڈ اپروچ ان لائف. دین کہتا ہے آپ اپنی لائف میں ایک بیلنسڈ اپروچ رکھو، جبکہ ریلیجن ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بس اللہ کو خوش کرو، اپنے جو آپ کا خدا ہے اسی کو خوش کرو. تو یہاں پر ایک آیت ہے ویل بینگ ان دس ورلڈ اینڈ ویل بینگ ان دا ہیئر آفٹر. تو اس دنیا میں بھی بہتر کرو اور آخرت کے لیے بھی بہتر کرو. اب یہ تھا ڈیفرنس. اب ہم دیکھتے ہیں کہ امپورٹنس آف دین ان ہیومن لائف، اس کی انسانی زندگی میں کیا اہمیت ہے. دین سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان کو گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے. پرائمری فنکشن اس کا یہ ہے کہ اس کو انسان کو جو ہے نا وہ گائیڈنس پرووائڈ کی جائے، رائٹ پاتھ کی طرف بلایا جائے. اسلام کا کام بھی یہی ہے کہ وہ انسان کو گائیڈنس دیتا ہے اور اسے بہتری کی طرف لے آتا ہے. قرآنک ریویلیشن جو ہے وہ بیسیکلی یہ شو کرتی ہیں کہ جو دین ہے اسلام وہ یونیورسل ہے، اور یہ جو ہے اس کو انسان کو صحیح راستے کی طرف لے جایا جاتا ہے. قرآن میں کہتے ہیں دس قرآن surely this Quran guides to that which is most right. یقیناً قرآن وہ چیز گائیڈ کرتا ہے آپ کو جو سب سے بہتر ہے. یہ ایک بک ہے، اٹس گائیڈنس شور وداؤٹ ڈاؤٹ ٹو دوز ہو فیئر اللہ. یہ ہولی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی بھی جو ہے وہ آبجیکشن نہیں ہے، اور یہ سچی کتاب ہے، اور اسی کے ذریعے لوگوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے، انسانوں کو. اور گائیڈ کرنے کے ہمارے پاس یہی طریقے ہیں. ایک تو ہولی قرآن سے آپ گائیڈنس لے سکتے ہیں، اس کے بعد ہولی پروفٹ کی لائف ہے، ہولی پروفٹ کی جو سینگز ہیں وہ ساری جو ہے آپ یوز کر کے گائیڈ کرتے ہیں. تو یہ کوالٹی صرف دین میں ہے کہ دین آپ کو جو ہے نا وہ اس نے جو ہے ایک آپ کو کتاب دے دی ہے، اور جو ابھی تک پوری دنیا میں پرزرو کی جا رہی ہے، اور پھر اسی کو جو ہے نا آپ آخرت تک اپنی اس کے لیے فلاح و بہبود کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے دین provides a clear path. It is divine light of God which shows the clear path, right from wrong, the true from false. بیسیکلی ایک خدا کی طرف سے جو ہے نا آپ لوگوں کو یا انسانوں کو رائٹ مطلب پاتھ دکھایا جاتا ہے کہ آپ کس طرح جو ہے وہ اچھائی کی طرف راغب ہو سکتے. اس کے لیے مینیفیسٹ بک دی گئی ہے، ایک اہم کتاب. اس کے بعد اللہ کا جو پیغمبر ہے وہ آیا، اس نے جو ہے پوری دنیا کو روشن کیا، اور اس نے کلیئر پاتھ دکھایا کہ کلیئر پاتھ یہ ہے، یعنی کہ صحیح راستہ یہ ہے. اس کے بعد تیسرے دین کا ایسپیکٹ یہ ہے، امپورٹنس یہ ہے کہ دین لیڈس مین کائنڈ فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ. یہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے انسان کو. دا قرآن لیڈس پیپل آؤٹ آف دا اگنورینس آف ڈارکنیس، یعنی کہ جو جہالت کے اندھیرے ہیں قرآن انسان کو ان سے نکالتا ہے. اینڈ ایول انٹو دا لائٹ آف گڈنس اینڈ پٹی، تو جو برائی ہے اس کو وہ سچائی کی طرف یا اچھائی کی طرف راغب کرتا ہے دین. تو یہاں پر ایک آیت ہے He is the one who sends to his servants manifest signs that he may leads you from the depths of darkness into light. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے پیغمبروں کو بھیجا. اس کو بھیجنے کا پرپس یہ تھا کہ آپ لوگوں کو برائی کے اندھیروں سے نکال کر کے اچھائی کی روشنی میں کی طرف جو ہے وہ راغب کیا جا سکے. اس کے بعد ہے ڈیوائن ریلیجن از اے سورس آف وزڈم اینڈ نالج. جو ڈیوائن ریلیجن ہے یعنی کہ ایک امپورٹنس یہ بھی ہے دین کی
کہ جو دین ہوتا ہے اس کا جو اس میں وزڈم ہوتی ہے, نالج ہوتا ہے. جس طرح اگر ریفرنس کی بات کریں تو یاسین بائی دا قرآن, یاسین میں ورڈ یعنی کہ یاسین سورت بھی ہے جس کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے, تو وہ فل آف وزڈم ہے بیسیکلی. اور اس کے بعد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بتایا یا پڑھایا وہ بھی موسٹلی وزڈم پر ہی جو ہے وہ مشتمل ہے. وہ وزڈم کو شو کرتا ہے, وہ ایجلٹی کو شو کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ ہولی پروفٹ جو ہے وہ اس دور کی دنیا سے کتنا آگے تھے. یعنی کہ آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوچ ہے, یعنی کہ اس وقت جو سٹیپس لیے گئے وہ آج کی دنیا میں بھی امپلیمنٹیبل ہے. اور آج بھی اگر وہ چیزیں ان کا کچھ بھی پارٹ پلے کیا جاتا ہے ان سٹیپس کا, تو ان کے جو ہے وہ بینیفٹس آج بھی پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں. دین سیٹس دا کرائٹیرین فار دا رائٹ اینڈ رانگ. دین کرائٹیریا سیٹ کرتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. دین ایک اسپرچل کیور ہے آف ماڈرن مین. گاڈ پرومسز مرسی ٹو دوز ہو فالو دا گائیڈنس آف دا قرآن. جو بھی قرآن کی گائیڈنس کو فالو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرسی اس کے ساتھ ہوتی ہے. ٹیچنگ آف دین آر گارڈ اگینسٹ ایول. تو جو دین کی جو ٹیچنگ ہے وہ آپ کو گارڈ کرتی ہیں برائی سے بچاتی ہیں آپ کو. اس کے بعد ہے دین پرووائڈس اے کلیئر میسج ٹو مین کائنڈ. دین ایک کلیئر میسج دیتا ہے مین کائنڈ کو, انسانیت کو. تو اس پر ایک ریفرنس یہ ہے کہ and we have sent down to you the book explaining all things. اب کلیئر میسج آپ کو دین دیتا ہے. دین کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے, دیکھیں ان چیزوں کو میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. دین, اسلام اور ان میں اللہ تعالیٰ اور اس کے جو پیغمبر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ چاروں چیزیں لنکڈ ہے. ٹھیک ہے, دو دے آر ڈفرنٹ بٹ دے بلانگ ٹو دا سیم. تو اس میں and we have sent down to you the book explaining all things. اور ہم نے آپ کی طرف کتاب بھیجی جو آپ کو تمام چیزیں ایکسپلین کر کے دیتی ہے. Problems of life are explained from all points of view and by different way so as to elucidate its meaning to any layman. یعنی کہ جو بھی آپ کی پرابلمز ہیں وہ اس طرح ایکسپلین کی گئی ہیں قرآن میں کہ اس کو ہر کامن آدمی سمجھ سکتا ہے. آج بھی اگر ایک انسان قرآن پاک کی ٹرانسلیشن اٹھا لے تو وہ اتنی یعنی کہ سمپل اور کلیئر ہے کہ اس کو انسان اس سے اگر رہنمائی لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے. ڈیوائن messages no matter how simple are always ignored and rejected those who do not believe in God. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے تو وہ ان میسیجز کو ہمیشہ اگنور ہی کرتے ہیں. حالانکہ وہ میسیج بہت سمپل اور کلیئر ہوتے ہیں لیکن ان پر جو ہے ان کی آنکھوں پر جو ہے وہ پردے ہوتے ہیں تو وہ اس میسیج کو صحیح سے سمجھ نہیں پاتے ہیں. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے دین انکلوڈس ان مین پٹی, انڈیوسز ان مین پٹی اینڈ ریممبرنس آف گاڈ. پٹی ریفرز ٹو انر فیئر. مطلب پٹی مطلب تقوی, یعنی کہ اندرونی آپ کا خوف, یعنی کہ آپ کو خدا کا ڈر ہونا چاہیے. ہیو فار ہز کریٹر, یعنی کہ اپنے خدا سے اسے ڈرنے کا نام جو ہے وہ پٹی ہے, تقوی کرتے ہیں آپ, پرہیزگار بنتے ہیں. This profound fear centralized the concept of God and his remembrance in the mind of the believer. God has clarified his message aptly in the Quran for man to attain taqwa. تو دین کا یہ کام ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے نا پٹی پیدا کرتا ہے اور اس میں ریممبرنس آف گاڈ جو ہے وہ انڈیوس کرتا ہے. اس کے بعد ہے دین پرووائڈز پرنسپلز فار اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس. اب اس میں حوالہ جو قرآن سے لیا گیا وہ یہ ہے کہ and we have sent down to you the book in truth that you might judge between men as guided by Allah. اب دین میں جو ہے وہ جسٹس سسٹم پرووائڈ کرتا ہے. اس کے بارے میں قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے ایک بک بھیجی سچائی میں تاکہ تم جج کر سکو لوگوں کے بیچ جیسا تمہیں اللہ نے گائیڈ کیا. اسی لیے جو قرآن ہے being the last of the revealed books and Islam provides the most comprehensive code of
justice. تو یہ امپورٹنس تھی. اب بیسک بلڈنگ بلاکس آف دین. اب جو بیسک بلڈنگ بلاکس آف دین ہے وہ 3 ہے: توحید، پروفیٹ ہوڈ، لائف آفٹر ڈیتھ. ان تینوں بیسک بلاکس کو ہم جو ہے اگلے لیکچرز میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تو اس کے لیے ابھی یہاں پر کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بیسکلی ڈسٹنکٹیو ایسپیکٹس ہیں، یعنی کہ خدا کو ایک ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری ماننا اور آخرت پر یقین رکھنا. یہ ایسے ڈسٹنکٹیو بلاکس ہیں جو صرف اسلام میں ہی پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ڈسٹنکٹیو فیچرز آف اسلام. اب فیچرز کیا ہیں جو اسلام کو یونیک بناتی ہیں؟ اسلام از دا لیٹسٹ اینڈ لاسٹ ایڈیشن in the divine knowledge as prophethood has come to an end. Most preserved divine guidance and a living religion. یعنی کہ سب سے زیادہ preserve اور ایک living religion، یعنی کہ جس میں proper guidance ہے. اس کے scripts میں بھی ابھی تک چینجنگز نہیں ہوئی، وہ اسلام ہے. یہ پریکٹیکل ہے اور تمام دور کے ساتھ ریلیونٹ ہے. آج کے دور پر بھی اسلام جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے یا ہو رہا ہے. آج سے ہزاروں سال بعد بھی یہ مذہب رہے گا اور اسی طرح وہ فنکشنل ہوگا اور انہی سب جو ہے کانسیپٹس کے ساتھ وہ نمایاں ہوگا. liberate people from superstitions and fear. دین ہمیشہ انسان کو خوف سے اور سپرسٹیشن، یعنی کہ یہ جو مطلب ہوتی ہے نا اندیکھی چیزیں، ان پر یقین کرنا، تو ان سے جو ہے نا ہمیشہ ان کو بچاتا ہے. تو سب سے پہلی جو ڈسٹنکٹیو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے. یونیورسل پوری دنیا کے لیے ایک ہے، پوری دنیا میں جو ہے نا ہمیشہ کے لیے یہ ہے. کیسے کہ اس کا جو خدا ہے، یعنی کہ اس کے جو دین کے جو فالوور ہیں، وہ جو دین کے فالوور کا خدا ہے وہی پوری دنیا کا خدا ہے. دا سسٹینر آف آل دا ورلڈس، یہ لارڈ کی جو ہے وہ اسلام کا. اس کے بعد جو میسج ہے، میسج فار آل دا ورلڈ، یعنی کہ اسلام کا جو میسج ہے، دین کا جو میسج ہے وہ پوری دنیا کے لیے ہے. میسنجر فار دا ہول ہیومینٹی، اور جو پیغمبر آیا ہے اسلام کا وہ بھی پوری انسانیت کے لیے ہے. تو اسی لیے یہ یونیورسل ہے. اس کے بعد دوسرا جو ڈسٹنکٹیو ایسپیکٹ ہے، اسلام ایڈوکیٹس دا ٹروتھ آف آل دا پروفیٹس اینڈ دیئر بکس. اب اسلام کیا کرتا ہے؟ کسی بھی بک کو وہ غلط نہیں کہتا، یعنی کہ جو بھی بکس آئی ہیں اسلام میں، چاروں بکس، ان چاروں بکس کو وہ جسٹیفائی کرتا ہے اور انہی کو بتاتا ہے کہ وہ بک اپنے دور کی سچی کتابیں تھی. And there is no people to whom a warner has not been sent. اور کوئی بھی قوم ایسی نہیں تھی جہاں پر جس کے پاس پیغمبر نہیں بھیجے گئے. تو یہ بیسیکلی ایڈوکیٹ کرتا ہے تمام سچائیوں کی. نو مونوپولی آف ٹروتھ، کہ یہ نہیں کہتا کہ صرف میں ہی سچا ہوں، یعنی کہ جو قرآن پاک ہے صرف وہی سچی کتاب ہے. نہیں، اس سے پہلے جو 3 کتابیں آئی وہ بھی سچے تھے، اور 1,23,000 پیغمبر، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 1,23,000 پیغمبر وہ بھی سچے تھے، اور ان کا پیغام بھی وہ اللہ کی طرف سے ہی تھا. تو اسی طرح ایک ایڈوکیٹ کرتا ہے پروفیٹس کو اور ان کی اور بکس کو. ڈفرنٹ اینڈ کانٹراڈکشن امنگ فیتھس، دا ریئلٹی ایکسپوزڈ اونلی بائی اسلام. ڈفرنسز اینڈ کانٹراڈکشنز امنگ فیتھس، یعنی کہ جو ڈفرنس ہیں اور جو کانٹراڈکٹس ہیں فیتھ کے بیچ میں، فیتھس میں، ان کو اسلام ایکسپوز کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے they prevent the words from their proper places and have forgotten a good part of that with which they were exhorted. اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو صحیح چیزیں ہیں باقی کتابوں میں سے، تینوں میں سے، وہ نکال لی گئی ہیں اور ان کی جگہ وہ چیزیں دی گئی ہیں جو کہ مطلب کہ انسان نے اپنی ول کے حساب سے ارینج کی ہیں. اب یہ جو exhorted ہے اس کا مطلب ہے to try hard to persuade somebody to do something. ٹھیک ہے، یعنی کہ exhorted اس طرح کے، یعنی کہ ایسی چیزیں ڈال دی گئی ہیں جس سے لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ کیا جا سکے. فار ایگزامپل جیسے اگر شرابی لوگ ہیں
تو ان کو کہا ہے کہ بھئی آپ ہمارے مذہب میں آ جاؤ، شراب ہمارے پاس حلال ہے، یعنی کہ اس طرح کی چیزیں۔ اس کے بعد اسلام اینڈ اٹرنل ریلیجن، یعنی کہ یہ ہمیشہ رہے گا، وہی آیت جو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ ایک مکمل دین ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا۔ سیف گارڈنگ آف دا ہولی قرآن، ہولی قرآن کو سیف کیا گیا، یہ بھی ایک ڈسٹنکٹیو ایسپیکٹس ہے۔ پچھلے جتنے بھی کتابیں تھیں ان میں چینجنگ ہو چکی ہیں، لیکن اس میں چینجنگ نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں یہاں پر قرآن کا ریفرنس ہے Verily we have sent down this book and verily we shall safeguard it، تو ہم نے یہ کتاب نازل کی اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد ہے اسلام combines all truths in a new perspective. This is what is taught in the earliest scriptures, the scriptures of Ibrahim and Moses۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم پر جو کتابیں نازل کی گئی تھی وہ ان اسکرپچرز میں بھی یہی چیزیں جو ہے وہ سچائیاں بتائی گئی تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہولی قرآن میں بیان کی ہیں۔ اس کے بعد ایک کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ اینڈ اے پرفیکٹ ماڈل۔ Verily the most honorable among you in the sight of Allah is he who is most righteous among you۔ یہ کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے اور اس نے ایک پرفیکٹ ماڈل دیا ہے، یعنی کہ اب اس میں سے پرفیکٹ ماڈل کی اگزامپل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس میں تقوی ہے، یعنی کہ ایک سیٹ کرائٹیریا، ایک سیٹ ماڈل اس نے جو ہے وہ بتا دیا۔ اس کے بعد اگر ہم اسی پرفیکٹ ماڈل یا کوڈ آف کنڈکٹ کو دیکھیں، اکنامک ایسپیکٹس، زکوٰۃ اور انٹرسٹ کو قرآن نے یا اسلام میں کیسے ڈیفرینشیٹ کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ ایک جو ہے وہ 2.5% کی گئی ہے اور انٹرسٹ کو حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ کمپلیٹ کوڈ ہے۔ اس کے بعد قرآن میں کہا گیا ہے کہ سیو یور سیلف فرام یہ حدیث ہے، سیو یور سیلف فرام ہیل فائر ایون بائی گیونگ ہاف اے ڈیٹ فروٹ ان چیریٹی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، چاہے تمہیں ایک کھجور کا آدھا حصہ ہی خیرات میں کیوں نہ دینا پڑے۔ Political aspects. A government is duty bound to protect the honor, life and property of its people. اب political aspects دیکھیں تو اسلام کیا کہتا ہے کہ یہ ایک گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ عزت، زندگی اور ملکیت جو اس کے لوگوں کی ہے ان کو بچائے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ اس کے بعد اسلامک کانسیپٹ آف جسٹس، اسلام نے ایک پورا شریعہ لا جو ہے کانسیپٹ دیا ہوا ہے، یعنی کہ ہر چیز کے لیے پنشمنٹ فکس ہے، ہر چیز کے لیے ریوارڈ فکس ہے، تو اس طرح جو ہے ہر چیز کے اوپر بتایا گیا ہے کہ کس چیز کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ریویلڈ بک از ان اے لیونگ لینگویج، ایک اور ڈسٹنکٹیو ایسپیکٹس یہ بھی ہے کہ ہولی قرآن ایک لیونگ لینگویج، یعنی کہ جو عربک ہے، اس ٹائم یون کی لینگویجز میں بھی عربک کو شامل ہے، اور عربک بہت سی دنیا میں بہت سی کنٹریز میں آج بھی بولی جاتی ہے، تو یہ ایک لیونگ لینگویج ہے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ باقی جو اسکرپچرز ہیں وہ ان کی لینگویج اب ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کی لینگویج قائم و دائم ہے۔ اس کے بعد ہے دا فلفلمنٹ آف پروفیسیز، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو پروفیسیز کی تھی وہ ساری کی ساری فلفلمنٹ ہو رہی ہیں، ایون کہ جو قیامت کی نشانیاں ہیں، سائنز آف ڈے آفٹر، تو وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا جو ہے نا چیزیں آگے آنے والی ہیں، کیا کیا علامتیں ود دا پیسج آف ٹائم ظاہر ہوں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹائم ول پاس ریپڈلی، گڈ ڈیڈز ول ڈیکریز، miserliness will be thrown in the hearts of people, affliction will appear and there will be much الحرج۔ اب الحرج، لوگوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ الحرج کیا ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رپلائی کیا کلنگ۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی کہ جو پروفیسیز کی گئی تھی، یعنی کہ کلنگ آج بھی ہو رہی ہے، بڑے لیول پہ ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد افلکشن، یعنی ایسی بیماری جس کا کوئی بھی مطلب علاج نہیں ہے، اس طرح کی کافی بیماریاں جو کہ جس پہ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس صرف بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے کیونکہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے ہمارے پاس۔
تو اس کے بعد ٹائم بہت جلدی سے گزر رہا ہے. آپ نے دیکھ رہے ہوں گے کہ پوری دنیا میں آج ٹائم کی ریس لگی ہوئی ہے. اس کے بعد جو برے کام ہیں یا مزرلنس ہیں وہ جو ہے وہ تھرون کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہے کہ بیلنسڈ دین. اب جو اسلام ہے وہ بیلنسڈ دین ہے. اسلام نہ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے جسٹ فالو کرو اور نہ ہی یہ کہتا ہے کہ جس دنیا داری میں لگ جاؤ. یعنی کہ آپ نے دونوں چیزوں کو اکٹھے لے کے چلنا ہے, دنیا اور آخرت کو.